अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम। रोशनी सबके लिए और मैं आपका मेज़बान शाहिद मसरूर। नाज़रीन किराम अल्हम्दुलिल्लाह रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में हम एक बहुत अहम फ़रीज़ा अंजाम दे रहे हैं और ये फ़रीज़ा सिर्फ़ हमारा नहीं, आपका और हमारा सबका है कि हम अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को समझ रहे हैं। इंसान जिससे मोहब्बत करता है, ये इंसान का नेचर है कि उसको उसकी हर अदा भा जाती है, उसकी हर अदा से प्यार होता है और इंसान ये कोशिश भी करता है कि वो उन अदाओं को अपनाने की सही करे। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं और यकीनन हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक एक पहलू अजीज़ है और हम अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनाना चाहते हैं तो यह हकीकत है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना, समझना और अगर हम कुछ नहीं जानते तो साहिब इल्म लोगों से पूछना पड़ेगा। मैं कोशिश ये करता हूँ कि प्रोग्राम्स में जो भी अशार हों वो मेरा अपना ख्याल हो, मेरे अपने एहसासात हों जो मैं पेश करूं। अब जब मैं इस मौजू को सोचता हुआ रास्ते में आ रहा था तो कुछ मिसरे मौजू हुए, वो मैं आपकी नज़र कर रहा हूं कि दीने मुबीन आफाकियत का ऐसा शाहकार, दीने मुबीन आफाकियत का ऐसा शाहकार जो सच था फैलता गया बेतैग और तलवार, जो सच था फैलता गया बेतैग और तलवार। इसके साथ ये भी कि जो लश्कर ईमान था वो ही अमा बना, जो लश्कर ईमान था वो ही अमा बना, अल्लाह की रज़ा थी मोहम्मद सिपह सालार। आज का मौजू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज का मौजू यही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत सिपह सालार आज़म। और हमें ये देखना है कि आज के दौर में हम जो रहनुमा सालार जर्नैल का कॉन्सेप्ट लेकर दुनिया में जी रहे हैं और उनसे जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो क्या होना चाहिए जर्नैल को, सालार को, और हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। हमारे साथ जो मोहतरम शख्सियात यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं उनमें आपके जाने पहचाने मोहतरम अल्लामा शुजाउद्दीन शेख साहब तशरीफ़ फरमा हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपके ही जाने पहचाने हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम अल्लामा प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। और इस प्रोग्राम में भी बाकायदा आपके साथ शरीक रहते हैं मोहतरम अल्लामा महबूबुल हसन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्तिदा करूँगा मोहतरम शुजाउद्दीन शेख साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबी हैं, आप तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं, तमाम मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। आप रहीम हैं, करीम हैं। और फिर एक पहलू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का ये भी है कि आप जर्नैल हैं, सालार आज़म हैं। तो एक तरफ तो आप रहमत हैं, एक तरफ जिहाद है, क़ताल है, यानी आप रहमत भी हैं और उसके साथ साथ जंगों की कमान भी कर रहे हैं। तो क्या फरमाएंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हैसियत को सामने रखते हुए कि आप सालार आज़म हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान की आयत बार बार हमारी नशिस्तों में आ रही है कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। ये आयत क़यामत तक पढ़ी जाएगी। अब क़यामत तक जितने भी शोबे होंगे, जितनी भी पोजीशंस होंगी, जितने भी मनासिब होंगे, उन सब के एतबार से यह आयत बहुत जामे और कॉम्प्रिहेंसिव है कि यकीनन तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। अब आज हमारा मौजू जो है गुफ्तगू का वो है आप बहैसियत जर्नैल या आप बहैसियत सिपह सालार। सवाल ये आ रहा है कि एक तरफ कुरान कहता है सूरतुल अंबिया आयत नंबर 107 में वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कि नबी अलैहिस्सलाम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब एक सवाल ये उठ रहा है कि कहाँ रहमतुल लिल आलमीन होना
اور کہاں کسی جنگ میں ایک رول ادا کرنا وہ بھی سپہ سالار کا. بظاہر یہ دو باتیں متضاد نظر آتی ہیں، مگر ہم اسلام کے مقاصد جنگ کو سامنے رکھیں اور جن جنگوں سے رسالت مآب علیہ السلام گزرے اور صحابہ کرام کو گزارا اور اس کا حاصل اگر سامنے رکھیں تو یہ دونوں باتیں متضاد نہیں ہیں بلکہ آپس میں ہم آہنگ ہیں. اسلام نے جنگ کو بامقصد بنایا. کبھی قرآن کہتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 193 میں، اور پھر سورہ انفال آیت نمبر 39 میں یہی بات آئی، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین یعنی سسٹم آف لائف پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. رسول اللہ علیہ السلام کی ساری جد و جہد 23 برس کی اس مقصد کے لیے تھی کہ زمین پر اللہ کا عطا کردہ عادلانہ نظام قائم ہو جائے. جب انسانی عقل پر مبنی نظام دنیا پر رائج ہوگا اور عقل انسانی کو معیار سمجھ کر انسان پر معاذ اللہ ظالم و جابر بن کر بیٹھ جائے گا تو نتیجہ وہی نکلے گا جو ہم صدیوں پہلے دیکھ رہے تھے اور آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ جنگل کا قانون. مگر جب اس زمین پر بندوں پر اللہ کا حکم نافذ ہوگا تو کیونکہ اللہ العادل ہے اس کے حکم کے نفاذ سے لوگوں کو عدل میسر آئے گا. تو یہاں جب رسول اللہ علیہ السلام کی اسٹریٹجیز کو ہم دیکھتے ہیں، آپ کی جد و جہد کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ قتال کے مراحل سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو آپ کا وہ مشن بھی بیان کرتا ہے سورہ شورى آیت نمبر 15 میں، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ. مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. تو یہ عدل یہ وہ ایک بہت کیچنگ ورڈ ہے اسلامی تعلیمات کا جو کہ اس زمین پر شریعت کا ایک بہت بڑا حاصل ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے اگر کوئی ظالموں کا قلع قمع کرنا پڑے تو یہ بقیہ انسانیت کے لیے رحمت کا ہی باعث ہے. بہت اچھی بات. اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے پروفیسر صاحب جاننا چاہیں گے کہ ایک جرنیل میں جنگ کا مقصد تو فرما دیا محترم شجاع الدین شیخ صاحب نے، ایک جرنیل میں کیا کیا خصوصیات اور خوبیاں ہونی چاہیے، اور وہی خصوصیات اور خوبیاں جو جرنیل میں ہونی چاہیے اگر ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے حوالے سے اس پہلو کو دیکھنا چاہیں تو ان خصوصیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہم کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت نے جس عمدگی سے اس منظر کو واضح کیا کہ اسلام اصل میں جنگ کے ذریعے کس طرح امن چاہتا ہے. بنیادی بات جو ہے وہ جنگ برائے امن ایک الگ چیز ہے اور جنگ برائے جنگ ایک الگ چیز ہے. ان دونوں کا امتیاز ہم اسلامی انداز اور غیر اسلامی یا آمد اسلام سے پہلے کو سامنے رکھ کے دیکھیں تو ہمارے سامنے دونوں چیزیں واضح ہو جائیں. بلکہ جنگ برائے جنگ نہیں، وہ جنگ برائے فساد ہے. جنگ برائے جنگ جب ہوتی ہے نا، دیکھیے فساد اگر جنگ برائے فساد ہو تو اس کا بھی تتمہ ہوتا ہے. اچھا، جنگ برائے جنگ کا کبھی تتمہ نہیں ہوتا. صحیح. آج ایک جنگ ہوئی ہے، ایک جیت گیا، کل وہ پھر پلٹے گا، شاید وہ جیت جائے یا پھر ہار جائے. اس امید پر جنگ کرے گا. جی ہاں، دیکھیے برس تک قبائل میں جو جنگیں ہوتی تھی وہ جنگ برائے جنگ تھی. اچھا، یعنی ان کا جینا حرام ہو جاتا تھا. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، مگر میں اس وقت یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں پہلی بات تو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہبر کامل ہیں بلا شبہ. جب رہبری اکملیت کے درجے پر فائز ہو تو اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں وہ اقتدار کے لیے، اختیار کے لیے، کسی خطے کو اپنے تسلط میں لانے کے لیے یا کسی کو سزا دینے کے لیے ہوتی. صحیح. یہ جو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے غزوات میں خود شریک ہوئے یا سریے جو ہیں ان کا حکم دیا، اس میں پہلی چیز جو آپ نے جس طرح ارشاد فرمایا نا کہ کیا عوامل، خصائص، خواص تھے جو سالار اعظم بناتے ہیں اور ہم تسلیم کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور نے یہ فرمایا کہ آداب جنگ کو سامنے رکھ کے آگے بڑھو. پہلے دعوت دو، دعوت قبول ہو جائے تو ضرورت نہیں ہے. میں ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے باب سے، اور وہ سمرقند حضور کے بعد، یعنی یہ تربیت کا انداز ہے کہ بعد بھی وہ سبق چل رہا ہے اور اس کی مثالیں تاریخ دے رہی ہے کہ سمرقند جو ہے فتح ہو گیا ہے اور وہاں حکومت قائم ہو گئی ہے، مسلمانوں نے گھر بنا لیے ہیں، مسلمان پوری طرح مسلط ہیں اور حکمراں ہیں. لیکن ایک شخص نے
اس وقت کے خلیفہ کو یہ لکھ بھیجا کہ یہ جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس میں آداب جو مرتب کیے گئے تھے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ پہلے دعوت دیں، ہم راضی ہو جائیں تو پھر حملے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہیں کیا گیا۔ انہوں نے فوری طور پر اس وقت جو وہاں عادل تھے انہیں لکھ بھیجا کہ سب لوگوں کو یکجا کرو، جمع کرو شواہد، اور اس کے بعد مجھے بتاؤ۔ پتہ چلا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، اس کی شکایت صحیح ہے۔ حکم ہوا کہ سارے مسلمان باہر آ جائیں سمرقند سے، اور باہر آنے کے بعد اسی انداز میں دعوت دیں، اور دعوت دے کر وہ جو تربیت حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کر گئے ہیں اور نصاب مرتب منضبط کر گئے ہیں اس پر عمل کریں تو اس کے بعد وہاں داخل ہوں۔ 3 دن تک باہر رہے اور ان سارے عوامل سے گزرے تو پھر اندر آئے۔ یہ تھا طریقہ۔ بتا دیا جاتا تھا کہ دیکھو جو محصور ہے اس کو مارو گے نہیں، صحیح، بچہ ہے حملہ نہیں کرو گے، کھیتی جو ہے اس کو ختم نہیں کرو گے، جلاؤ گے نہیں، حد تو یہ کہ درخت بھی بلا ضرورت نہیں جلاؤ گے۔ یہ کہہ دیا گیا کہ عورتوں پر حملہ نہیں، اور یہ کہا گیا کہ اگر کسی جگہ پہنچ گئے ہو اور رات کا وقت ہے تو انتظار کرو صبح کا۔ یہ آداب ہیں، یہ انداز ہیں، اور یہاں آگے چلے گی گفتگو تو پھر یہ ہوگا کہ ضرورت کیوں تھی۔ اصل میں میں اسی بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں۔ میں بخاری صاحب کو بھی وقفے پہ جانے سے پہلے شامل کرنا چاہتا ہوں گفتگو میں۔ بخاری صاحب، کہا جاتا ہے کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اور ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول مرتب فرمائے ان پر گفتگو بھی فرمائی محترم پروفیسر صاحب نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنگی اصلاحات فرمائیں ان پر کچھ گفتگو ہوئی، ہم چاہتے ہیں کہ اس پر بھی آپ گفتگو فرمائیں۔ بہت ہی بنیادی سوال ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ 1 سے 2 چیزیں مزید کلیریفیکیشن کے لیے یہاں پر بہتر ہوں گی ناظرین کے لیے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں اور معیارات یہاں سے بنتے ہیں، تو جان رکھیے کہ سالار اعظم کیسا ہوگا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے طے کریں گے کہ ایک بہترین سالار کیسا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، تو آپ نے اپنے کردار سے بتایا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ یہاں پر ابھی پروفیسر صاحب نے بھی ذکر کیا، دوسری بات بہت اہم وہ یہ ہے کہ جنگ ضرورتاً ہوتی ہے۔ اسلام میں تبلیغ اسلام کے لیے اگر دعوت کا انکار کیا جائے اور اس کے بعد پھر اگر فدیہ وغیرہ کے اوپر بھی معاملات اہل کتاب سے طے نہ پائیں تو پھر آپ جنگ کے لیے جاتے ہیں۔ اب جنگ کرنے کے لیے کن کن چیزوں اور کن کن اصلاحات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا؟ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان معاملات کو بڑھایا اور ان ٹیکٹکس کو اپنایا جو کہ بظاہر جنگ نہ تھیں یا جنگ والی یا نہ تھیں یا فوج سے تعلق نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنی پولیٹیکل سکلز کے ذریعے سے آپ نے وہ کام کیا۔ مثال کے طور پر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت مدینہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انٹرنل یعنی کہ کانفلکٹ تھا اس کو انہوں نے اوورکم کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو مدینے کے قریب قبائل تھے آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا اور ان کے ساتھ ٹرمز کے اوپر گفتگو کی اور بتایا کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہو تو آپ ہمارے مددگار ہوں گے، اور اگر آپ پر حملہ ہوگا تو ہم آپ کی مدد۔ آپ اجازت دیں گے کہ میں ایک وقفے پہ چلا جاؤں، پھر آ کر گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی سب کے لیے میں، اور آج ہم رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ذات پاک کے جس پہلو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سالار اعظم۔ اور ہم یہ جو پروگرام ربیع الاول کے مہینے کے ہیں ان پروگرامز میں کوشش کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جائے، ان پر گفتگو ہو، جو ہم نہیں جانتے وہ بھی ہم اساتذہ کرام سے، علماء کرام سے، علماء دین سے جاننے کی صحیح کریں۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، علامہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور محترم علامہ محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرما ہے۔ بخاری صاحب، ہم وقفے پہ گئے تو آپ فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے جنگ کے اصول وضع فرمائے۔ جی بالکل۔
تو اس حوالے سے جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اصلاحات آپ نے کیا فرمائی. جی. تو آپ اگر پوری یعنی کہ سیرت طیبہ اور بالخصوص وہ دور جو کہ مدینہ منورہ میں 10 سال تھا اس میں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر معاملے میں جنگ کے اوپر نہیں آئے. آپ یہ دیکھیے کہ شروع کے جو 2 سال تھے 2 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوئی اور اس کے اندر آپ نیگوشیٹ کرتے رہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ تیسرے سال اور چوتھے سال اور 5ویں سال آپ نے دیکھی کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی جنگیں کی. یعنی 2 سال میں شروع میں بہت بڑی جنگیں نہیں کی اور اس کے بعد پھر جب آپ آگے آئے تو آپ نے ہر حکمت عملی اپنائی جس کے اندر یہ ممکن ہو سکے کہ جنگ نہ کرنی پڑے. لیکن جب جنگ ناگزیر ہو گئی تو پھر آپ نے جنگ بھی کی. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات بھی تھے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. مثال کے طور پر کیا؟ مثال کے طور پر یہ کہ دشمن کو اگر آپ نے زیر کرنا ہے تو پھر اس کے اندر اس کو اکنامکلی اس کو آپ نے ڈپرائیو کیا اور اس کے لیے آپ نے کچھ میجرز لیے. اس کے ساتھ ساتھ پھر گرد و پیش کے حالات کے اوپر دیکھا کہ کس کی کیا ضرورت ہے, اگر ہم وہ ضرورت اس کی بن جائیں, یا دشمن کی کیا کمزوری ہے, اگر ہم اس کی کمزوری کو مزید اسٹرینتھن کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے. اور معاملات آگے بڑھانے سے مراد کوئی مٹیریل انٹرسٹ نہ تھا بلکہ اسلامک اسٹیٹ کے اندر جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اعلاء کلمت الحق. اور اعلاء کلمت الحق سے مراد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ فرمائیں گے اور لوگ جوک در یعنی اسلام کے اندر داخل ہوں گے. یہ ہے بیسک میسج. ماشاءاللہ. اچھا, یہ ایک اصول بنایا گیا کہ عورتوں پر, بچوں پر, بوڑھوں پر, ضعیفوں پر, بیماروں پر تلوار یا ہتھیار نہیں اٹھایا جائے گا. لیکن جو شخص خود ہتھیار اٹھا کر سامنے آ جائے اس کے لیے جو اسٹریٹجی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی بخاری صاحب نے بڑی پیاری بات بریک سے پہلے ہمارے سامنے رکھی, اور بھی ساری باتیں بڑی پیاری ہیں ماشاءاللہ. ایک بڑا پیارا جملہ انہوں نے رکھا کہ جنگ ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. اور مقصد بہت بڑا ہے جس کی طرف ابھی اشارہ ہوا کہ اعلاء کلمت اللہ, رب کی زمین پر رب کا حکم نافذ ہو جائے. صحیح. اس کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ عدل انسانیت کو اسی وقت میسر آئے گا جب انسانوں پر انسان کا نہیں بلکہ انسانوں کے خالق کا حکم نافذ ہو. اور ضرورتاً رسول پاک علیہ السلام نے جنگ اختیار کی, مگر جنگ کو با مقصد بنایا ہے اور اس کے لیے اصول وضع کیے ہیں. اور جو بگاڑ عہد جاہلیت میں تھا اور آج کے بھی جدید دور کے جدید جاہلیت میں بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے, اس بگاڑ کی اصلاح فرما گئے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دستوں کو روانہ فرماتے تھے, لشکروں کو روانہ فرماتے تھے, تو یہ ہدایات آپ کی ریکارڈ پر موجود ہیں. بچوں کو قتل نہ کرنا, عورتوں کو قتل نہ کرنا, بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, حتیٰ کہ جانوروں کو قتل نہ کرنا, حتیٰ کہ درختوں کو بلا ضرورت نہ کاٹنا, جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, جو اپنی عبادت گاہ میں پناہ لے لے اس پر ہاتھ نہ اٹھانا, جو تمہارے سامنے لا کر ہتھیار رکھ دے ہاتھ نہ اٹھانا. تو شاید بھائی بچا کون؟ جو خود, جس کو ہم ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت اگر باتوں سے نہ مانے تو پھر ان کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. اس لفظ آپریشن سے بھی سمجھ لیں کہ جنگ کا ایک اہم مقصد کیا ہے. اگر خدا نہ خاص کسی شخص کے جسم میں کسی ایک مقام پر کینسر پھیل جائے, اللہ اپنے زمان میں رکھے, تو اب اس سے ہمدردی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس حصے کو کاٹ دیا جائے, ورنہ وہ باقی پورے جسم کے لیے ناسور بنے گا اور تباہی کا باعث بنے گا. اسی طرح نسل انسانی کے وہ لوگ جو رب العالمین کی عطا کردہ عادلانہ تعلیمات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں اور رب کے عطا کردہ سوشل جسٹس پر مبنی نظام میں رکاوٹ بنتے ہیں, یہ ہے ناسور انسانیت کے لیے. ایسے لوگوں کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے جائیں گے تاکہ اس ناسور سے انسانیت کو پاک کیا جائے بلکہ انسانیت کو بچایا جائے. ساتھ ہی اسلام ایک اور مقصد متعین کرتا ہے جو رسول اللہ نے بھی متعین فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہے مظلوموں کی داد رسی. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 75 میں کہ تمہیں کیا ہوا, تم ان لوگوں کے لیے لڑتے نہیں ہو, وہ کمزور بچے ہیں, بوڑھے ہیں, عورتیں, اللہ سے فریادیں کرتے ہیں. تو ایک اور مقصد کا تعین ہوا کہ ظلم کا خاتمہ اور مظلوم کی داد رسی, یہ ہے ایک اہم مقصد, نیک مقصد جنگ کا اسلام میں. اور اب اگر اس حوالے سے کوئی ظالم جابر بن کر ہتھیار اٹھا رہا ہے تو اس کو تو قتل کیا جائے گا. اور نہ صرف یہ کہ بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام تو بشارتیں سناتے ہیں. صحابی مشہور واقعہ, کھجورے کھا رہے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنگ ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں گیا تو مجھے کیا ملے گا, اور اگر میں شہید ہو گیا تو فرمایا کہ تجھے جنت ملے گی. اب وہاں بشارتیں بھی دی جا رہی, بشارتیں کاہے کو, ادھر جنت کے اصول کے لیے اور ادھر ظالموں کا صفایا کرنے کے لیے. تو بقیہ کے لیے تو معافی کہ ہاتھ نہ اٹھانا, لیکن جو ظالم اور جابر کھڑا ہو جائے سینہ تان کر ظلم
کو برپا کرنے اور عدل کے راستے کو روکنے کے لیے، وہاں رسول اللہ فرماتے کہ آگے بڑھ کر ان کی گردنیں اڑاؤ۔ اور جو ہتھیار رکھ دے اس کے بعد اس کے لیے بھی معافی، اس کے لیے معافی، بلکہ اگر وقت ہوگا تو آگے عرض کریں گے، میدان جنگ تک میں بھی معافی کا امکان ایک مقصد کے تحت آگے وقت ہوگا تو عرض کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، میں پروفیسر انوار مظہر صاحب جاننا چاہتا ہوں کہ جب جنگ ہوتی ہے تو ایک پلاننگ ہوتی ہے، ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے جس پر عمل کیا جاتا ہے، کیا حالات ہونے چاہیے، کیا وقت ہونا چاہیے، کب حملہ کیا جائے گا، کس طرح سے آگے بڑھیں گے، پھر یہ کہ کہاں پر جنگ کس مقام پہ لڑی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ کار یہ بھی اپنایا جاتا ہے کہ جو دیگر ممالک ہیں ان ممالک سے بھی معاملات کو اس طرح سے طے کیا جاتا ہے کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو وہ دشمن کا ساتھ نہیں دیں گے بلکہ ہمارا ساتھ دیں گے، اور یہ بھی جاننے کی صحیح کی جاتی ہے کہ کون ہمارا ساتھ دے گا اور کون ایسے وقت پر فائدہ اٹھا کر ہم پر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت سالار اعظم کس طرح کی اسٹریٹجی اپنائی ان تمام معاملات میں؟ ہلکا سا اشارہ آپ کی گفتگو بخاری صاحب نے فرمایا آیا تھا اس تعلق سے۔ جی میں عرض کروں کہ جی ہاں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ فضا حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی امن کی، کیا بات ہے، اور امن کی فضا بنانے کے بعد یہ باور کرایا کہ تم دیکھیں، وہ جو آپ نے کہا نا ممالک کی بجائے اگر ہم یہاں لفظ احتیاطاً اکائیاں استعمال کریں جی ہاں ٹھیک ہے، تو پھر زیادہ مناسب ہوگا، اس لیے کہ مدینے میں بھی کچھ اکائیاں ایسی تھیں کہ جو اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں داخل ہوئی تھیں، اور ان کا اپنا ایک مذہب اور ان کا اپنا ایک انداز تھا، اور دائرہ اثر بھی تھا ان کا، اور ان کا بہت اثر بھی تھا، جی ہاں، تو ان سے معاہدے کیے، جس طرح ابھی بتایا گیا کہ اگر ہم پر کوئی حملہ آور ہو تو تم یا تو ساتھ دو گے یا ان کا ساتھ نہیں دو گے، اسی طرح ہم تمہارے لیے کریں گے۔ ایک یہ فضا بنی۔ دوسری بات یہ کہ یہ بات طے ہے کہ پہلی جنگ جو ہوئی ہے جی اس میں پوری طرح حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ کا بھی تعین کیا، اس لیے کہ جب وہاں سے شام سے واپس آ رہا تھا قافلہ، ابو سفیان ساتھ تھے، تو آپ نے باقاعدہ وہاں سے ان کی طرف سے تو باقاعدہ آپ نے جسے آج کی زبان میں ریکی کہتے ہیں، وہ ریکی کروائی کہ کس جگہ ٹھہریں گے، کتنے لوگ ساتھ ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے جس وقت وہ سبیل تھی، کنواں تھا، وہاں کچھ لوگ اس طرف سے آ گئے تھے، ان سے جب معلوم کروایا تو یہ معلوم کروایا کہ یہ اندازہ ہمیں بتاؤ کہ کتنے لوگ ہیں۔ انہوں نے بالکل قرینے کے ساتھ بتایا کہ ہم نہیں بتا سکتے کتنے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا حضور نے کہ اچھا کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ اچھا، تو انہوں نے کہا 9 یا 10، کبھی 9 کبھی 10۔ تو حضور نے فرمایا کہ 900 ہیں اور 1000 ہیں۔ فوراً کیلکولیٹ کیا کہ ایک اونٹ 100 لوگ 100 کے قریب لوگ۔ صحیح۔ اب یہ کیلکولیشن ہے، دیکھیے جگہ کا تعین کے علاوہ نفری کا تعین بھی ہو رہا ہے، پھر وہاں سے کمک آ رہی ہے تو یہاں سے ایک سبیل نکالی جا رہی ہے۔ اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ طے ہو گیا کہ یہاں اتنے دن ٹھہروانا ہے، اور وہاں ان کا جس طرح اشارہ فرمایا کہ ان کی جو کمک ہے وہ کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، پریشان ہو جائیں گے، تو وہ اس کا اہتمام بھی کیا۔ کہاں خندق کھودنی ہے اس کا انتظام و اہتمام بھی کیا۔ جب ادبار کی کیفیت عجیب آ گئی، 2 جنگوں کا حوالہ بہت ضروری ہے تاریخی اعتبار سے، ایک جنگ احد اور ایک غزوۃ الحنین یا غزوہ حنین، ٹھیک، دونوں جگہ عجیب کیفیت۔ یہاں ہے وہ چیز دیکھیے کہ کیفیت یہ ہو گئی کہ بتا دیا گیا یہاں سے نہ ہٹو، ہٹ گئے، تو ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد تو تھا پوری طرح سے حاوی ہو جانا، لیکن پھر حضور کا یہاں فیصلہ ہے، حکمت عملی ہے، اور ایک اچھے کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے اس جگہ کو نہ صرف یہ کہ نہ چھوڑا، بلکہ پھر ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ وہ پلٹ کر واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ گویا ان کا جو ارادہ تھا، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو نہیں ہوا، اس کے باوجود کہ صورتحال خراب ہو گئی تھی۔ حنین میں بھی یہی ہوا کہ بھگدڑ مچ گئی ہے، حالت خراب ہو گئی ہے، ایسے میں کتنا بھی بڑا سالار ہو وہ اپنی جان بچاتا ہے، لیکن یہاں حضور نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت عباس سے کہا کہ آواز بلند کرو، اور اب جب انہوں نے آواز بلند کی، ان کی آواز بہت اونچی تھی، اس کے بعد کیا صورتحال ہوئی آپ نے اور ہم نے تاریخ میں دیکھ لیا کہ پانسا پلٹ گیا، اور وہ جو بظاہر اس وقت ہم زیر ہوتے نظر آ رہے تھے، ہم ور ہو گئے اور وہ بھاگے اور نکل گئے۔ تو وہ جگہ کا تعین کیا، آپ وہاں سے اس جگہ سے نہیں ہٹے۔ تو نہ صرف یہ کہ جنگ کے لیے کون سی جگہ ہو،
آپ یہ خیال فرماتے تھے یقیناً۔ بلکہ جنگ میں کون کون کہاں کہاں ہوگا، کسے کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیے سب سے آگے بات کی تو یہ حکمت عملی پوری بن گئی تھی کہ سب سے درمیان میں جو ہوتا تھا اسے قلب کہتے تھے، وہاں سالار ہوتا تھا، اس کے دائیں ہاتھ کا رائٹ ونگ کہلاتا تھا اور لیفٹ ونگ ہوتا تھا، پھر آگے جو ہوتا تھا وہ دستہ ہوتا تھا جو پہلے لڑتا تھا، اور پیچھے کمک کے لیے یہ ساری حکمت عملی حضور نے وضع کی۔ تو اس کے بعد لوگوں نے تقلید کر کے اسے ایک ایسی شکل دے دی جسے آج اب جنگی حکمت عملی کہتے ہیں، یعنی وہ پیٹرن بنا دیا تھا اور اس نصاب پیٹرن کو لوگوں نے فالو کیا۔ جی جی بہت اچھی بات۔ میں بخاری صاحب آپ کی اجازت سے وقفے پہ جانا چاہتا ہوں، اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ آج جو جید علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جس پہلو پر بات کر رہے ہیں وہ ہے سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو پر گفتگو تو ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ جو پہلو ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں اس کی اہمیت آج کے دور کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جنگیں کیوں لڑی جاتی ہیں، جہاد کیوں کیا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو رہنمائی کرتے ہیں ان کے اپنے مقاصد اور طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے وقفے پر جانے کی اجازت چاہوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، روشنی سب کے لیے کا یہ آخری سیگمنٹ ہے آج کے پروگرام کا، اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم ترین پہلو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سالار اعظم گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ محترم علامہ شجاع الدین شیخ صاحب، محترم علامہ پروفیسر انوار احمد زئی صاحب اور محترم علامہ محبوب الحسن بخاری صاحب تشریف فرما ہیں۔ بخاری صاحب، جب جنگیں لڑی جاتی ہیں تو اس میں ایک اور بہت اہم بھی ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ جو اطلاعات کا، انفارمیشنز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عام طور پر انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ۔ یعنی جب جنگ لڑی جاتی ہے تو اس میں تمام ایلیمنٹس شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ جنگ آج کے دور میں لڑی جائے یا آج سے 1400 سال پہلے لڑی جائے۔ تو یہ جو انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ ہے جو دشمن کی خبریں لے کر آتا ہے، دشمن کی اسٹریٹجی کو کسی نہ کسی طرح سے جاننے کی صحیح کی جاتی ہے ان اطلاعات کی نسبت سے، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت سالار اعظم جب اسٹڈی کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، جاننے کی صحیح کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انٹیلیجنس کی کا جو شعبہ ہے، اس کو کس طرح سے اس کی نگرانی کر رہے ہیں، اس کو کس طرح سے ٹیکل کر رہے ہیں؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے، اور جس طرح آپ لنک اپ کر رہے ہیں کنٹمپریری پیریڈ کے ساتھ، اس لحاظ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی ہاں، لیکن اس کی جو سگنیفیکنس ہے وہ اس وقت اور بڑھ جاتی ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ 1400 سال اور پھر ریگستان، اور پھر مطلب آپ جو یعنی کنٹمپریری ٹرمز میں آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے بھائی کچھ نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام چیزوں سے اور ان حالات و واقعات سے بخوبی واقف تھے۔ آپ اگر اجازت دیں تو میں آپ سے سوال کے لیے دوبارہ آپ کی طرف حاضر ہو جاؤں گا۔ میں شجاع الدین شیخ صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم ہے، وہ بھی اس دوران میں حل ہو جائے گا۔ میں ایک بات اور جاننا چاہ رہا تھا شیخ صاحب کہ یہ جو عام طور پہ جنگیں ہوتی ہیں تو ہم جنگوں سے پہلے یا جنگوں کے دوران سنتے ہیں کہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں، آج کے زمانے میں سنا جاتا ہے نا، تیاریاں ہوتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ جنگی تیاریاں ہیں یا جنگی مشقیں ہیں، اس کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاحات بھی فرمائی اور کیا احکامات فرمائے اور کس طرح کی اسٹریٹجی اختیار فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بنیادی بات تو ذہن میں رکھیے کہ عربوں کے مزاج میں بہادری، شجاعت پہلے سے موجود تھی۔ جی۔ نمبر 2، جیسے کہ پروفیسر آپ کی طرف سے بات آئی تھی ہمارے سامنے کہ وہ برسوں کی جنگوں کا سلسلہ بھی تھا، تو ایک وہ جنگجو ہونے والا پہلو، یوں کہیے کہ جنگ لڑنے کے قابل ہونے والا پہلو تو عربوں کے مزاج میں گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کی اصلاح فرما دی ہے، ایک۔ نمبر 2، پھر رسالت مآب علیہ السلام عمومی حالات میں بھی ان تمام جس کو آج کے زبان میں ایکسرسائزز ہم کہتے ہیں، جسمانی اعتبار سے دیگر اعتبارات سے اس کی ترغیب اور تشویق دلایا کرتے تھے، خواہ وہ گھڑ سواری کا معاملہ ہو، وہ نیزے کے چلانے کا معاملہ ہو، وہ تلوار کے استعمال کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ کشتی لگانے کا لڑوانے کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ دوڑ لگوانے کا معاملہ ہو، یہ وہ سارے جو جس کو آج ہم اسپورٹس بھی کہہ دیا کرتے ہیں، لیکن جس میں انسان کا جسم استعمال ہوتا ہے اور اس کی فزیکلی وہ اسٹرینتھن ہو جایا کرتا ہے، ان سب پر بھی آپ نے توجہ دلائی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی
بشارت صحابہ کرام کے سامنے اس طور پر رکھتے ہیں کہ اپنے بارے میں فرمائے اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ پھر صحابہ کرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے ابھارا کرتے تھے۔ کم از کم 2 مرتبہ مردم شماری کا تصور ہمیں دور نبوی میں ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا حاصل یہ تھا کہ بچے کتنے ہیں، عورتیں کتنی ہیں، بوڑھے کتنے ہیں، جوان کتنے ہیں، لڑنے والے کتنے ہیں، ہتھیار کتنے ہیں، یہ سب کا بھی جائزہ آپ لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، میں بخاری صاحب آپ کی طرف پھر آؤں گا، معذرت کے ساتھ کہ مجھے آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑا تھا۔ سوال میرا وہی ہے کہ جو انٹیلیجنس کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی کیسے فرماتے تھے؟ جی، تو میں ایک مثال دینے والا تھا، اور مثال یہ تھی کہ غزوہ بدر کے موقع پر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اندازہ لگایا کہ مکے کے لیے تجارت ضروری ہے، تجارت جو ہے اگر آپ نے شام اور مصر کی طرف کرنی ہے تو پھر تو یعنی تو پھر جو ہے آپ نے اسی رستے سے گزرنا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کی ذمہ داری لگائی کہ آپ ان کے ساتھ جائیں اور دیکھیں کہ یہ کب واپس آئیں گے، اور ان کے آنے سے پہلے مجھے بتا دیا جائے تاکہ ہم ان کو روک سکیں۔ ان 2 افراد جو واپس آ رہے تھے، ان 2 افراد کے پہنچنے سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیگر ذرائع کے ساتھ یہ پتہ چلا دیا کہ یعنی کہ کاروان جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس قدر یعنی اس پر توجہ۔ بہتر، میں محترم پروفیسر انوار مزید صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جس میں جنگ خندق سے لے کر اور جنگ بدر، غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ ساری جو ہیں دفاعی جنگیں ہیں۔ بعد میں معاملات تبدیل ہوتے ہیں، یعنی وار آف ڈیفنس کے بجائے وار آف اوفنس ہو جاتی ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ جی، میں یہ عرض کروں کہ اس لفظ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں وار آف ڈیفنس تک تو اتفاق کروں، وار آف اوفنس کی بجائے میں یہ کہوں کہ اب کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ وار آف سگنیفیکنس، یعنی آفنس میں تو دیکھیے آپ خامخواہ ہم حملہ آور ہو رہے ہیں نا، ایسے نہیں، ضرورت کے تحت تھی۔ ان دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ پہلی بات پر آتے ہیں، وار آف ڈیفنس یا ابتدا، جب مملکت یا حکومت یا ریاست بن رہی ہے مدینے کی، لوگ کمزور سمجھ کے حملہ کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کمزور سمجھ کے، لیکن ایک اور بہت اہم بات ہے، حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ کمزور تو بعد میں حملہ کیوں کر رہے ہیں؟ حملہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ہمیں مکے سے، اب دیکھیے ان کا مقصد اقتصاد تھا، یہ یاد رہے، ہمارا مقصد ایمان تھا، ان دونوں کا فرق ہے۔ مکے سے وہ اس لیے چل رہے ہیں جنگ کرنے کے لیے کہ ہمیں شام جانا ہے اور جاتے رہنا ہے، یہ ہمارا معمول ہے، ہماری ضرورت ہے تجارت کے لیے، اور درمیان میں مدینہ آ رہا ہے، اگر یہ مضبوط ہو گئے تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی، ہم وہاں نہیں جا سکیں گے، اور واپس آئیں گے تو ان کا خیال یہ تھا کہ مال لوٹ لیا جائے گا، اس لیے وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ اب حملہ آور ہو رہے ہیں تو ہمیں دفاع کرنا ہے، دفاع 2 حوالوں سے کرنا ہے۔ ایک تو یہ حوالہ ہے کہ جب وہ حملہ کر رہے ہیں تو ہمیں فطری طور پر اپنا دفاع کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا ہے، لیکن دوسرا اہم معاملہ یہ ہے کہ یہ ریاست، یہ اللہ کا پیغام پھیلنے کے لیے، عام ہونے کے لیے اور اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے تھا۔ صحیح۔ اب اگر خدا نہ خواستہ یہاں مدافعت نہیں ہوتی، دفاع نہیں ہوتا، تو پیغام کا پھیلنا ممکن نہیں ہوتا۔ پیغام کا پھیلنا ضروری تھا، اس لیے دفاع بھی ضروری تھا۔ کیا بات ہے، یہ بنیادی بات ہے، پہلی چیز۔ اب دوسری بات یہ کہ جب بار بار اس طرح ہوا اللہ رب العزت کے کرم خاص سے اور حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سالاری کی اور حکمت کی کیفیت سے جب ہم فتح مند ہوتے چلے گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ہم کھڑے ہیں لڑنے کے لیے، وہ آئے ہیں زبردست قسم سے جنگ کرنے کے لیے تبوک، لیکن پھر وہاں آ کے وہ خوفزدہ ہو گئے ہیں، لرزہ براندام ہو گئے ہیں، اور 3 جگہ روم کی طرف سے جب پیش قدمی ہوئی تھی اور وہ پیچھے چلے گئے تھے، تو کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ اس وقت تک وہ سمجھ گئے تھے کہ ہمارے پاس مدافعت کی اور ہمارے پاس حملہ کرنے کی دونوں صلاحیتیں اور قوت موجود ہے، دونوں قوتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاس اس وقت تک بحمد اللہ اسلحہ بھی تھا،
مسلح لوگ بھی تھے اور وہ تربیت یافتہ افراد بھی تھے. ابھی آپ نے سوال کیا تھا، حضرت نے بہت عمدگی سے اس کا جواب دیا. میں عرض کروں کہ حضور کا معمولات میں سے ایک معمول یہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو چیدہ اور چنیدہ تھے، جن کو کہ سالاری دی جاتی تھی، دیکھیے اگر مجھے صحیح یاد ہے تو 74 جو ہیں وہ ہیں مار کے چھوٹے بڑے سب، لیکن 49 سالار ہیں جنہیں بار بار جھنڈا دیا گیا ہے. 74 اس کا مطلب 2-3 مرتبہ بھی دیا گیا. یہ چن لیے گئے تھے اور ان کی تربیت ہو رہی تھی، اور ان کی تربیت جو تھی اس کو اتنا مشتہر کیا جاتا تھا دور تک کہ جی انہوں نے یہ کر لیا تو اس سے دھاک بیٹھ رہی تھی. اس لیے میں یاد دلاتا ہوں تاریخ کا ایک ورق جس میں روم کے لوگوں نے جا کر چیخ پکار کر کے کہا تھا کہ تمہیں پتہ ہے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ ان کے آگے فلاں لوگ جو ہیں وہ تو آنن فانن میں ختم کر دیتے ہیں، کشتوں کے پشتے لگا دیتے ہیں. تو یہ جب خبر وہاں پہنچی تو دھاک بیٹھی. تو یہ جو تربیت تھی اس کے 2 پہلو تھے، انہیں سکھانا تھا، انہیں بتانا تھا کہ ہم کہاں ہیں. ماشاءاللہ. اچھا میں شجاع صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ موجودہ وقتوں میں جو جنگیں ہوتی ہیں، ہم نے جو جنگوں کی تاریخیں پڑھی ہیں اس میں ایک تو سر نے فرمایا کہ جنگ برائے جنگ بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات جو جنگیں لڑی جاتی ہیں، جو قبائل ممالک لڑتے ہیں، وہ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ وہ ان مقاصد کو حاصل بھی کر لیں. کہیں پر وہ اپنے مقاصد سے بہت زیادہ بھٹک جاتے ہیں، کہیں وہ مقاصد حاصل نہیں کر پاتے، کہیں نقصانات بہت ہو جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی غزوات میں حصہ لیا، ان سب میں کو ایک تو مقاصد کے تحت پھر اپنے مقاصد کی تکمیل بھی فرمائی. اس پر روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 23 برس کی نبوی زندگی ہے، 13 برس مکہ مکرمہ. جی ہاں. قرآن کہتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 77، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. کوئی قتال، کوئی جنگ مکے کی 13 برس نہیں ہوئی. دعوت ہے، تحریک ہے، تربیت ہے، اجتماعیت کو مضبوط کرنا اور مشکلات سے گزارنے کا مرحلہ ہے. ہجرت کے دوران قتال کی اجازت آتی ہے. ہجرت کے بعد سورہ بقرہ کا نزول ہوتا ہے، قتال کا حکم اور اس کے مقاصد کا تعین ہوتا ہے. سن 2 ہجری پہلا باقاعدہ مارکہ ہے غزوہ بدر. تاہم ریکارڈ پر رہے یہ بات کہ بدر سے پہلے بھی 8 مہمات ہیں اور خود رسول اللہ تشریف لے کر گئے. 4 غزوات ہیں، 4 سرایا ہیں. وہ یہ اظہار ہو رہا ہے کہ جب تک تو طاقت یا تیاری یا حکم الہی نہیں تھا تو برداشت کیا ہے، اب خود آگے بڑھ کر تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں گے. اور وہ جو لائف لائن جس کی طرف پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا تھا، وہ جو تجارتی روٹ سے، اس پر آپ کھڑے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. مقاصد میں ایک اہم ترین مقصد تو تھا رب کی دھرتی پر رب کا نظام. اور تربیت وہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے. کسی کافر کے سینے پہ سوار ہو گئے اور قتل کرنے کے قریب تھے کہ وہ تھوک رہا ہے، اس کو چھوڑ رہے ہیں. کہ کیوں ایسا چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ اب تک تو میں قتل کر رہا تھا تجھے اللہ کی خاطر، اب کہیں میرے ذاتی انتقامی جذبات کو دخل نہ ہو جائے. دیکھیں یہ بھی تطہیر ہے اور یہ بھی اصلاح ہے مقاصد جنگ کی، کہ مسلمان کی یہ جنگ بھی اپنی ذات کے لیے، یہ جیسے فرمایا کہ اقتصاد کے لیے نہیں ہوتی، یہ رب کی رضا کے لیے ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کو تو سارے ہی مقامات پر وہ کامیابی ملی کہ 125 کی تعداد ہے کم و بیش مکی زندگی میں، اور 1.25 لاکھ سے زیادہ کا مجمع کھڑا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر. اس سے بڑی اچیومنٹ اور کیا ہوگی کہ ظاہری اعتبار سے کہیں گے اصل تو اللہ کا حکم کہ ایک چھوٹی سی تعداد سے معاملہ شروع ہوتا ہے. بدر میں کیا ہے 313 اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور تا کہ فتح مکہ ہوتی تو سرزمین عرب پر، اور تبوک کی طرف اشارہ ہوا تو اسی انقلاب کی ایکسپینشن ہے جو رسول اللہ فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ. بہت شکریہ محترم شجاع الدین شیخ صاحب، محترم پروفیسر انوار منظری صاحب اور محترم محبوب الحسن بخاری صاحب. ناظرین کرام، ہم نے یہاں خاصی گفتگو کی ہے، لیکن کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اور یہ فیصلہ کرنے سے پہلے اور کرتے ہوئے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذات کے پہلوؤں کو اپنانا چاہتے ہیں، ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم جب صحیح راستے پر ہوں تو یہ کہہ سکیں کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں، ان کی سیرت کو اپنا رہے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.